बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है वकास मीर और आप देख रहे हैं और साथ साथ सुन रहे हैं आज उर्दू पॉडकास्ट। हमारे साथ आज एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जो कि किसी भी तारुफ की इनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इंटरनेट से आपका ताल्लुक़ है तो आप इनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा। रिहान अल्लाह वाला इनका नाम है और जो भी इनसे मिलता है वो बाद में यही कहता है कि सचमुच में अल्लाह वाले ही हैं, क्योंकि जो इंसान किसी की ज़िंदगी में आसानी पैदा करने के लिए इस दुनिया में आए उसको अल्लाह वाले कह सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रेहान भाई कि आप नॉर्वे में आए, आपने हमें वक्त दिया और हमने आपसे बहुत कुछ सीखा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे जो जितने भी लिसनर्स अभी ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको मैं रेहान भाई के बारे में कुछ उनसे बात करूँगा और इंशाल्लाह देखते हैं कि हमारे साथ हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देते हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में, थोड़ी सी एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में हम बात करेंगे इंशाल्लाह। तो कुछ सवालात मैं आपसे करना चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में अगर हम बचपन की तरफ जाएं, आप के मुख्तलिफ वीडियोस देखने का मौका मिला हमें, तो इंसान के बचपन का बहुत बड़ा असर होता है कि आगे जाके वो कैसा इंसान बनता है। तो आपके अपब्रिंगिंग में, आपके बचपन में कुछ इस तरह के इंसिडेंट्स हुए जिसकी वजह से आपने कुछ पॉजिटिव सीख के अपने माइंड उधर किया? एंटरप्रेन्योर मेरे डेफिनेशन, पहले तो आपको बहुत शुक्रिया अपने पर टाइम निकाला और अपॉर्चुनिटी दी अपनी ऑडियंस तक पहुंचने के लिए। अपॉर्चुनिटी जितनी भी होती हैं, ये प्रॉब्लम जितनी भी होती हैं, उनको सॉल्व करने को अपने मौजूदा रिसोर्स के साथ मैं एंटरप्रेन्योरशिप समझता हूँ। तो आपका और मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान से है और वहाँ पे अगर आप मुल्क से बाहर घूम के आ जाएं तो आपको पता चलना शुरू हो जाता है, अच्छा ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो हम उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। और जो भी आपके रिसोर्सेज हो आप उससे सॉल्व करना शुरू जब कर दें तो वो एक एंटरप्रेन्योर बन जाता है। मैं एक कारोबारी घर में पैदा हुआ था और मैं जब 8-9 साल का था तो मुझे घर से ना पॉकेट मनी नहीं मिलती थी। अब प्रॉब्लम थी कि पॉकेट मनी नहीं मिल रही और सारे दोस्त जो हैं वो अपनी कोक पी रहे हैं या चिप्स खा रहे हैं। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो ईदी मिलती थी मैं उससे चीज़ें ख़रीदता था और स्कूल में क्लास में भेज देता था माशाल्लाह। तो उससे थोड़े पैसे आ जाते थे, ओरिजिनल को वापस रख देते थे, नफे से कोक खरीद देते। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू कर दिया। फिर और थोड़े बड़े हुए तो कंप्यूटर आया, अब्बा जी ने कंप्यूटर दिलवा दिया, तो फिर पैसे चाहिए होते थे कंप्यूटर की गेम खरीदने, चीज़ें खरीदनी। बार बार अब्बा जी से बोल तो नहीं सकते जी दिला दें, तो फिर पैसे चाहिए थे। तो फिर उस पैसों को कमाने के लिए गेम्स को कॉपी करके बेचना शुरू कर दिया क्लास में। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू कर दिया। तो यहाँ से बचपन से ख़रीदना बेचना शुरू कर दिया। उससे भी पहले हमारे वालिद ने ट्रेनिंग इस तरह से करी कि समझिए कि डिफरेंट चीज़ें वो ला के देते थे कि घर के बाहर बैठो और बेच दो, और मैं और मेरा भाई बैठ जाते थे और चीज़ें बेचते थे गली में। तो घर बहुत बड़ा था, कोई कस्टमर ही नहीं आता था वहाँ उस इलाके में, कोई रेयर था, लेकिन फिर भी हम बैठे रहते थे। फिर इसी तरह 14 अगस्त के ऊपर 23 मार्च पर झंडियाँ बेचते थे, लोग की गाड़ियाँ डेकोरेट करते थे। तो बचपन से यही था कि नहीं अपने पैसे खुद कमाओ, ये सिखाया था वाले। तो अभी भी यही कोशिश करते हैं करने। माशाल्लाह। तो आपका ये मिशन जो है, क्योंकि आप खुद इस चीज़ से गुजर चुके हैं और सीख चुके हैं कि कितना टैप करने वाला को बंदा होना चाहिए जो कि आपको टैप कर सके कि आपके अंदर जो पोटेंशियल बड़ा हुआ है। तो आप जब लोगों से मिलते हैं तो आप क्या चीज़ उनमें ढूंढते हैं कि आपको लगता है कि ये बंदा जो है ना, इसको बस बताना है, बस इतना सा कि ये कुछ कर सकता है अपनी ज़िंदगी में? आपने महसूस किया ऐसे? मैं तो कुछ नहीं ढूंढता, बंदा नज़र आ जाता है पहले देखने से, क्योंकि दुनिया काफ़ी देख ली है, कारोबार बहुत कर लिए हैं, लोगों से बहुत मुलाकात कर ली है। तो कसाई के सामने गोश्त रखें बता देगा ये कैसा गोश्त है ना, तो इसी तरह से अब बंदा मेरे सामने रखे मैं बता दूँगा ये बंदा ऐसा है, ये इसका पोटेंशियल है, और उसको खुद नज़र नहीं आ रहा, वो भी पता चल जाता है कि वो उसके अंदर क्या कमज़ोरी है, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। तो पता चल जाता है, देखते ही पता चल जाता है। टेक्स्ट पढ़ के, फेसबुक की प्रोफाइल देख के पता चल जाता है कि बंदा कैसा है। 100% तो नहीं पता चलता, 80% पता चल जाता है। कल हमारी गेट टुगेदर थी और सबसे पहले दोबारा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत कुछ सीखने को मिला वहाँ पे, बहुत कुछ सीखने को मिला। हमारी कुछ बात हुई थी चैट जीपीटी के बारे में, एआई के बारे में। आपको क्या लगता है कि इसके आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, आने वाले सालों में, क्या अभी जो कुछ हो रहा है, आपको एआई हमारी ज़िंदगियों में कितना इन्वॉल्व होता नज़र आ रहा है और हमारी ज़िंदगी कैसे चेंज करेगा?
پاکستان میں تھوڑا سا دیر سے کرے گا، لیکن ایک بہت بڑا تحفہ اللہ تعالیٰ کا یہ ہمیں ملا ہے. اگر پاکستان کے آپ جیسے لوگ پاکستان میں کچھ چیریٹی ورک کرنے والے لوگ یا گورنمنٹ کے لوگ اس کی اہمیت کو سمجھیں، تو اگر میرے پاس 1 ارب روپے ایکسٹرا ہوتے تو میں کیا کرتا کہ میں ٹی وی پہ بل بورڈز پہ یہ بتاتا کہ چیٹ جی پی ٹی چلانا شروع کر دو اور چیٹ جی پی ٹی کو چلاؤ اور 1 لاکھ روپے مہینہ کما لو. کیونکہ پرابلم کیا ہے کہ لاکھ روپے پیسے چاہیے اور یہ نہیں معلوم کہ کیسے حاصل کریں گے. شرمیلے بھی بہت ہیں ایز اے نیشن، لوگوں سے بات کرتے ہوئے بھی ہچکچاتے ہیں، چیخ کے بول سکتے ہیں، پیار سے نہیں بات کر سکتے. تو یہ چیلنجز ہیں. اپارچونیٹیز کیا ہیں کہ اب چیٹ جی پی ٹی کے اندر دنیا کے ہر پرابلم کا حل موجود ہے. گوگل سے بھی زیادہ اس کے پاس آسان طریقے سے اردو میں، سندھی میں، پنجابی میں، پشتو میں، سرائکی میں، بلوچی میں، کوئی زبان میں ڈالیں وہ سوال کا جواب آ جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر جہالت ہم نے دور نہیں کری نا. آپ ناروے میں رہتے ہیں 100% لٹریسی ریٹ ہے. پاکستان میں 60% لوگ اپنا نام نہیں پڑھ سکتے کسی بھی زبان میں. تو اگر ان کو چیٹ جی پی ٹی سکھا دیا جائے یا ان کے بارے میں بتا دیا جائے تو اب چیٹ جی پی ٹی کی جو ایپ ہے وہ بات بھی کرتی ہے. اسی طرح سے گوگل اسسٹنٹ کی جو ایپ ہے وہ بات بھی کرتی ہے اور وہ اے آئی انیبلڈ ہے. تو اگر ایک فارمر ہے وہ اپنی اے آئی سے پوچھ سکتا ہے کہ میں یہاں پہ گیہوں اگاتا ہوں، اس کی جگہ میں کیا اگاؤں میری آمدنی بڑھ جائے. میں گیہوں اگاتا ہوں، میری ییلڈ اتنی آ رہی ہے، میں بڑھا کیسے سکتا ہوں، مجھے یہ پرابلم ہے، مجھے پیر میں دانہ ہو گیا ہے، مجھے یہ ہو گیا. جو سوال آپ اس کو کریں اس کے پاس جواب ہوتا ہے. تو آپ کے پاس ڈاکٹر، انجینئر، مینٹور، گائیڈ، ہر چیز موبائل میں آ گئی. پرابلم کیا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں. تو آپ کیونکہ چیریٹی کا کام کرتے ہیں، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ایک فنڈ بنائیں 1 بلین روپے کا. 1 بلین روپے بنتے ہیں تقریباً $3 ملین بنتے ہیں. اب تو کچھ بھی نہیں پیسے. تو اور اس کو استعمال کریں چیٹ جی پی ٹی کی فروغ کے لیے، کیونکہ موبائل سب کے پاس آ گیا لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ یہ استعمال کرنا ہے. دیکھیں اگر ہمارے اویئرنیس ہی نہیں ہوگی، ہم نے پیغام ہی نہیں دیا، تو جیسے ڈینگی کا ہم بتاتے ہیں، اس کے اوپر مارکیٹنگ کرتے ہیں، کرونا آیا ہر ایک کو بولا ہاتھ دھو، ماسک پہنو، پیسے خرچ کیے نا، اویئرنیس پھیلائی تو لوگوں نے کرنا شروع کر دیا. موبائل کی اویئرنیس ابھی تک نہیں ہے کہ موبائل اچھی چیز ہے، موبائل انٹرنیٹ کی نہیں ہے، کمپیوٹر کی نہیں ہے. اس طرح کی چیزوں کے لیے آپ فنڈ ریزنگ کریں. جیسے ہم نے ایک اور انیشیٹو شروع کیا ہے 1 لیپ ٹاپ پر پاکستانی کے نام سے، OLPP. اور اس کے اندر ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہر پاکستانی 1000 روپے دے اور لیپ ٹاپ لے لیں. فری نہیں دے رہے ہم، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم سے ٹریننگ فری لے لیں یا پیسے دے کے لے لیں. اگر آپ کو فزیکلی چاہیے، ہمارے جتنی ٹریننگ کا کانٹینٹ ہے وہ کمپیوٹر میں پہلے سے ڈلا ہوا ہے، آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں. 1000 روپے دینے، 1000 روپے میں 3-4 بریانی کی پلیٹیں آتی ہیں. تو اب 4 بریانی کی پلیٹیں یا 5 کلو آٹے کی قیمت میں آپ ایک لیپ ٹاپ لے لیں 1 سال کی گارنٹی کے ساتھ، اور وہ لیپ ٹاپ لے کے آپ اس سے پیسے کمائیں اور اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں. اور جو پیسے واپس آئیں گے وہ واپس اس پول میں چلے جاتے ہیں اور پھر ہم اس سے اگلے آدمی کو لیپ ٹاپ دے دیں گے. تو میری تو خواہش ہے کہ 1 لیپ ٹاپ پر پاکستانی ہو، یعنی کہ 250 ملین لیپ ٹاپ آئیں. اس کی وجہ سے انڈسٹری بھی لگائیں، لیپ ٹاپ کی انڈسٹری بھی لگائیں، بیچنا بھی شروع کریں. میں تو اس کو ریوائو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو اس طرح سے چیٹ جی پی ٹی بھی اگین اسی کا حصہ ہے کہ بھائی آپ کے پاس کمپیوٹر ہوگا، لیپ ٹاپ ہوگا، موبائل ہوگا تو آپ چیٹ جی پی ٹی چلائیں گے نا. تو آپ چلانا شروع کریں اور اس سے آپ کو ہم لیپ فراگ کر سکتے ہیں. لیپ فراگ سے مراد ہوتی ہے کہ جیسے ہمارے ملک میں ٹیلی فون کی لائنیں نہیں تھیں، تو ٹیلی فون کی لائنیں ہم نے بائی پاس کر دیں اور ڈائریکٹ موبائل فون پہ آ گئے. تو گھروں میں کسی گاؤں میں ٹیلی فون کی لائنیں نظر نہیں آتی، سب موبائل پہ. تو اسی طرح سے ہم بغیر ایجوکیشن حاصل کیے ہوئے ایجوکیٹڈ ہو جائیں گے صرف چیٹ جی پی ٹی کو چلانے سے. کیونکہ چیٹ جی پی ٹی کے اندر کی وجہ سے آپ کے پاس کانسٹنٹلی ہر چیز کا PhD موجود ہے، ہر چیز کا ماسٹر موجود ہے. آپ کو اب عقل استعمال کرنے کی ضرورت 90% ختم ہو گئی. پاکستان کا ایوریج IQ 65-75 تھا، اب بڑھ کے 125-150 ہو گیا، کیونکہ آپ کے پاس سارا علم آ گیا. اب کام کرنے والا جو ہے نا وہ ہے. تو اب اگر اس سے ہم فائدہ اٹھا لیں تو دیٹ از ویئر ہم فائدے میں آ جائیں گے. انفارچونیٹلی ہم زیادہ تر لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے، کم لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو میری تو دعا ہے پروردگار عالم کی گھر میں بیٹھے ہوئے کہ شاید یہ قبولیت کا ٹائم ہو کہ پروردگار پلیز کچھ کر دے اور سب کو یہ اس سے فائدہ اٹھانے کا بتا دیں کہ موبائل کے ذریعے آپ خواہ مخواہ کی جو غربت ہے اپنے ملک کے اندر اس کو ختم کر سکتے ہیں.
خامخواہ کی جو جہالت ہے نا، علم نہیں ہے. اسٹوپیڈیٹی ہے کیا ہے، ایڈیوٹیسی کیا ہے، علم کی کمی ہے. علم تو اب آپ کے ہاتھ میں ہے، علم آپ کی باندھی بن گیا ہے. تو علم حاصل کریں، اس کے لیے چین جانا پڑے، اس کے لیے حاصل کریں. اب تو موبائل تک جانا ہے اور جا کے صرف سوال کرنا ہے اور ہر چیز کا جواب. کوئی آپ کو کھانے کا دل چاہ رہا ہے، کچھ پینے کا دل چاہ رہا ہے، کچھ دیکھنے کا دل چاہ رہا ہے، آپ نے صرف سوال کرنا ہے. کن فیکون کی طاقت آپ کے ہاتھ میں آ گئی. بے شک، سبحان اللہ. میں ابھی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں فیس بک اور ٹویٹر کے پریویس ان کے جو امپلائیز ہیں انہوں نے ایک بہت بڑی اس کے اوپر ریسرچ کی ہے چیٹ جی پی ٹی کے اوپر. اور جب بھی وہ ان کے پہلے بھی ایک دفعہ میں دیکھ چکا ہوں کہ فیس بک کے مائنسز وغیرہ جو وہاں پر جو سیکیورٹی فیچرز ہیں جو کہ ان کے لوگوں کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں، انہوں نے وہ سیگمنٹ شروع کیا ہوا ہے. تو آپ کی مجھے یہ بات بڑی خوبصورت لگی کہ کسی بھی چیز میں نگیٹیوٹی ڈھونڈنا جو ہے وہ تو بہت آسان ہوتا ہے. تو آپ نے رستہ وہ چننا ہے جو کہ پازیٹیو ہے اور اس طرف چلے جائیں. تو یہ اس کے بارے میں کیا خیال ہے جو لوگ بہت زیادہ اس چیز کو استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چیٹ جی پی ٹی از گونا ٹیک آل دی جابس؟ فرض کیجیے کہ میں ایک گھوڑا گاڑی چلاتا ہوں تو اور گاڑی ایجاد ہو گئی. آج سے صرف 100 سال پہلے یہ ہوا ہے نا، اس سے پہلے تو کبھی گاڑی نہیں تھی. بالکل. تو جو گھوڑا گاڑی والا تھا اس کو تو گاڑی کا نہیں پتا، وہ تو یہی کہے گا کہ اٹس گوئنگ ٹو ٹیک مائی جاب، اٹس گوئنگ ٹو ٹیک آل دی جاب، بیکاز گھوڑا واز دا فنڈامنٹل بلڈنگ بلاک آف دا اکانومی. پہیا نہیں تھا، پہیا تھا گھوڑے کے ساتھ. تو جب اسی طرح سے جب کمپیوٹرز آئے تو لوگوں کو لگا اٹ ول ٹیک آل دی جاب. بالکل. تو جابس تو بڑھ گئی، چینج ہو گئی جاب. بالکل. جابز ول چینج، جابز ول گو اوے. جو ابھی کی جابز ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اور نئی جابیں ایجاد ہوں گی. آج سے یہ جو جنریٹو اے آئی ہے، ابھی آپ تصویریں دیکھیں کس قسم کی تصویریں آ رہی ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ یہ کچھ بھی سوچو اور وہ بن جاتی ہے. کل ہم نے ایک فوٹو دیکھی جو آرٹسٹ نے بنائی تھی جس کے ایک آئنسٹائن منہ میں پھول پکڑا تھا. اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں اس آرٹسٹ کو کہوں، پرمیشن مانگوں. میں کیوں مانگوں؟ میں دوبارہ جا کے میں جرنی میں جا کے آئنسٹائن کے منہ میں پھول ڈال دیتا ہوں، میری اپنی آرٹ بن گئی. سو یس، وہ اس کی اوریجنل آرٹ اپنی جگہ بہت مہنگی ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آئی کین کریٹ مائی اون جنریٹو اے آئی ناؤ. مجھے گھر ڈیزائن کرنا ہے، میں اس کو بولتا ہوں گھر ڈیزائن کر دو. مجھے نقشہ بنانا ہے، میں کہتا ہوں نقشہ بنا دو. ہوگا یہ کہ ابھی تک علم کچھ لوگوں کی باندھی تھا، اب علم ڈیموکریٹائز ہونے جا رہا ہے انٹرنیٹ کی وجہ سے، گوگل کی وجہ سے، یوٹیوب کی وجہ سے، اے آئی کی وجہ سے. تو جو لوگ اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے، مثال کے طور پہ کچھ سال پہلے تک لوگ سمجھتے تھے کہ ٹیلی ویژن کوئی بہت بڑی چیز ہے، ٹی وی پہ آنا، ویڈیو پہ آنا. اب آپ دیکھیے کہ آپ اور میں مسجد میں بیٹھے ہیں، موبائل فون آن کیا ہوا ہے، ایک مائک نہ بھی لگائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ مائک پاکستان میں اگر آپ سوال لیں تو $10 کا مائک مل جاتا ہے. اب لگائیں اور آپ کی پوڈ کاسٹ شروع کر دیں، آپ ٹک ٹاک پہ ڈالیں، ویڈیو تو آپ کا ٹی وی چینل ہو گیا. آپ جو چاہے پریچ کر سکتے ہیں، چاہے وہ سموسہ بیچنا ہو، کافی بنانا ہو، نماز ہو، قرآن ہو، جو آپ کا دل کرے. لیکن آپ فائدہ نہیں اٹھا رہے. تو اگر آپ فائدہ نہیں اٹھا رہے تو آپ کہیں جاب چلی جائے گی، تو ہمیں تو جاب تو جائے گی، نئی جاب پیدا ہو گئی نا. اگر جتنے آرٹسٹ ہیں اگر وہ اس کا استعمال کریں اور آرٹ اپنی یہاں ڈالیں، جتنے چیزیں بیچنے والے ہیں، آپ مورنگا بیچتے ہیں، مورنگا کے بارے میں آپ بتانا شروع کر دیں، اپنے یوٹیوب کے چینل بنائیں جس پہ آپ صرف مورنگا کی خصوصیات بتائیں، تو آپ فیمس ہو جائیں گے. آپ کا مال ایسے بکنا شروع ہو جائے گا. طریقہ چینج ہو رہا ہے اور ایک بہت بڑا ابنڈنس کا ٹائم آ رہا ہے، یعنی کہ بہت زیادہ لوگ پیسے کما سکیں گے. پہلے کیا ہوتا تھا، دیکھیں کسان کا بیٹا کسان ہی رہتا، کمہار کا بیٹا کمہار ہی رہتا، نام ہی کمہار چلتا ہوا آ رہا ہے، ذات بن گئی کمہار. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو کچھ اور علم نہیں تھا کہ میں اور کچھ بن سکتا ہوں. اب کیا ہوتا ہے، ہم اپنے بچے کو بتاتے تک نہیں تم نے کیا بننا ہے، وہ جو دل کرے بن سکتا ہے. یہ ایک بہت بڑی سپر پاور انسان کو مل رہی کہ جو چاہے کرو، پھر بھی نہ کریں تو اس سے بڑی جہالت اور بیوقوفی اور گمراہی کیا ہو سکتی ہے. ریحان بھائی ایک اور بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کافی زیادہ چیریٹی کا کام بھی کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کسی نہ کسی حد تک آپ کا کنیکشن ہے ان چیزوں کے ساتھ. اور میں امپاورمنٹ کا کام کرتا ہوں. ہاں امپاورمنٹ، چیریٹی نہیں ہوتا. نہیں چیریٹی مطلب فلانتھروپی آپ اس کو کہتے ہیں. فلانتھروپی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لو آف ہیومن. لو آف ہیومنس، بالکل. تو وہ مجھے ہے. بالکل. بزنس بھی کرتے ہیں آپ، انویسٹر بھی ہیں آپ، انٹرپرنور بھی ہیں. تو آپ بیلنس کیسے کر پاتے ہیں کہ 50% ہو گیا، 70-30 ہو گیا، یا پھر جیسا دن آیا ویسا اس کو گزارا؟ صحیح. انویسٹر میں نہیں ہوں. اچھا. بزنس مین اب میں نہیں ہوں. اور
بزنس میرا کوئی نہیں ہے جس میں ایکٹیو ہوں. ہیں بزنسز لیکن میں اوائڈ کرتا ہوں ایز مچ ایز آئی کین. میں اپنے دفتر جائے 6 مہینے 2 سال 3 سال ہو گئے جاتا نہیں ہوں. ٹیم چلا رہی ہے, بہت اچھا چلاتی ہے, کبھی بہت خراب چلاتی ہے. میرا فوکس پیسے, میں نے اپنے آپ سے پیکٹ کیا ہوا ہے کہ میں کوئی کام ایسا نہیں کروں گا جس سے مجھے پیسے بنانے ہوں. تو میں نے اپنے آپ کو آزادی دی ہے اس بات سے کہ جب میں نے پیسے بنانے کو فوکس نہیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو میرے ریسورسز ہیں وہ چلتے رہیں اسی طرح کہ میں اپنے پہ خرچ کرتا رہوں, اپنے گھر والوں پہ خرچ کر سکوں, اپنے جو میری ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کر سکوں. تو بزنس میں ڈائریکٹلی میں انوالو نہیں ہوتا ہوں, کم سے کم ہوتا ہوں. جتنی بھی چیزوں میں اب میں انوالو ہوں وہ میں ڈونیشن کرتا ہوں. میرے اسکول ہیں, میرے ایڈلٹ ایجوکیشن سینٹر ہے, وہ میں اپنے پاس سے پیسے دیتا ہوں, کسی سے لیتا نہیں. اور وہ میرے سمجھیے کہ مہینے کے $10-20 ہزار کھا جاتے ہیں. تو آئی اسپینڈ آن دیٹ, بٹ وہ کچھ پیسیو انکمز ہیں جس سے آتی ہیں تو میں ادھر خرچ کر دیتا ہوں. بٹ میں انوالو ایز سچ کمائی میں نہیں ہوتا. بیوی بچے کے لیے کا طریقہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی اور ان سے کہا کہ یہ اور آدمی جو ہے ہر وقت نمازیں پڑھتا رہتا ہے, میرے حصے کا ٹائم نہیں دیتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور پوچھا کہ صحیح کہہ رہی ہے. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہاں جی صحیح ہے. تو انہوں نے کہا نہیں آپ یہ نہیں کر سکتے, آپ کو 4 بیویوں کی اجازت ہے, تو آپ اپنے 4 حصے کریں ٹائم کے. ایک حصہ جو اس بیوی کا ہے, 3 حصے میں آپ عبادت کر لیں. تو اگر آپ کو یہ چیلنج آ رہا ہے تو آپ نے اپنے جو بیوی بچوں کا ٹائم ہے وہ آپ کا اس کو ڈیوائڈ کریں, ان کو دیں. باقی ٹائم آپ اپنے لیے یا اپنی دوسری بیویاں جو آپ میری بیوی کام ہے تو میں اس سے کرتا ہوں, اس سے اسپینڈ کرتا ہوں. تو اس میں بیلنس کیسا رکھنا چاہیے کام کے ساتھ اور گھر کے ساتھ؟ وہی کہ آپ ٹائم ڈیوائڈ کر لیں, جو ان کے حصے کا ٹائم ہے وہ ان کو دیں 100%. جو ان کے حصے کا 1/4 ہو گیا نا. تو اگر آپ کے پاس ہفتے میں 4 دن ہیں تو ہفتے میں 4 دن آپ نے 1 بیگم کو دینا ہے, باقی 3 دن آپ اپنی مرضی سے کام کریں. تو ابھی ہمارے جو لسنرز ابھی جو ویورز بھی ہیں, ظاہر سی بات ہے, ان سے آپ کوئی ٹپ شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ اس ٹائم پہ آپ کی نظر میں کون کون سے ایسے سیکٹرز ہیں, کون کون سے ایسے سیگمنٹس ہیں جن کو فیل کر کے ان کی زندگی تھوڑی سی ادھر آ سکتی ہے, چینج ہو سکتی ہے فور دا بیٹر؟ دیکھیں زندگی تو جب بہتر ہوگی جب آپ کو سکون اندر سے ملے. اس کے لیے تو میڈیٹیشن ضروری ہے, اس کے لیے ایکسپیکٹیشن کم کرنا ضروری ہے, اس کے لیے پریشان ہونا کم ہونا ضروری ہے. تو یہ پریکٹس سے آئے گا, ساری چیزیں خود بخود نہیں آ جائیں گی. اگر آپ کہیں کہ میں دنیا داری میں آگے کیسے جانا چاہتا ہوں تو اس وقت ایک ہی چیز ہے, دیٹ از کالڈ اے آئی. اے آئی اے آئی اے آئی اے آئی اے آئی اٹس دا بگیسٹ تھنگ ہیومنز ہیو ایور کریٹڈ. اٹ کین امپاور ایوری تھنگ, الیکٹریسٹی ہو, ایگریکلچر ہو, بزنس ہو, ہر جگہ اے آئی نے آنا ہے. اٹس لائک الیکٹریسٹی. تو الیکٹریسٹی جب آئی تو ہر چیز چینج ہو گئی. اسی طرح سے اے آئی آنے کے بعد ہر چیز یہ چینج ہونا ہے, اور ابھی ہو رہا ہے. ابھی تک گریجولی ہو رہا ہے تو اس لیے لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا, لیکن اٹس ریئلی انکریڈیبل کہ جو کچھ اس میں ہو رہا ہے. اراؤنڈ $1 trillion ول بی انویسٹڈ ان نیکسٹ 1 year 2 years. اٹس اے لاٹ آف منی. تو آپ اس وقت بارش ہو رہی ہے, آپ صرف ڈونگا لیں, باہر کھڑے ہو جائیں, پانی پیسے بھی مل رہے ہیں, اپارچونیٹی مل رہی ہے. اینی تھنگ ٹو ڈو وتھ اے آئی یو شوڈ جمپ ان ٹو اٹ. اینڈ آئی تھنک, اور یہ نہ کریں کہ آپ بہت بڑا کام کریں چھوڑ کے آئی میں آ جائیں. 5% 10% ضرور اس میں کودنے کی کوشش کریں, دیکھیں کہ آپ کا بزنس اس کی وجہ سے کیسے بہتر ہو سکتا ہے. اٹس اے ویری بگ اپارچونیٹی. A lot of people will not be able to take advantage, but یہ ارلی اسٹیج ہے, ارلی ٹائم ہے, اڈاپٹ کریں گے تو اچھا ہوگا. جتنی جلدی ہو سکتا ہے. تو آپ کے آنے والے پروجیکٹس میں اے آئی آ رہا ہے؟ جی ہم نے ایک اے آئی لیب بنائی ہے اور اس میں 10 لوگ ہائر کیے ہیں, اور وی آر کانسٹنٹلی لرننگ اینڈ ٹیچنگ کہ کیا ہو رہا ہے. تو اس وقت کیونکہ بالکل ارلی اسٹیج ہے تو ہم صرف یہ سکھا رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے, خود اس کو اچھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اینڈ وی آر ٹیچنگ, بٹ اٹس برڈنگ اگین اے لاٹ آف منی. تو آئی ڈونٹ نو کہ کس ڈائریکشن میں یہ جائے گی میرے اینڈ پہ, لیکن آئی تھنک کہ ہم شاید ایک کوئی انکیوبیٹر بنائیں گے اے آئی سے ریلیٹڈ. جی آپ کو اے آئی کی اسٹارٹ اپ کرنی ہے تو ہمارے ساتھ کر لیں. بٹ آئی تھنک کہ مجھے اے آئی میں جو انٹرسٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کو لیپ فراگ کر سکتی ہے.
ہم ایک غریب ملک سے ایک دم سے ایک امیر ملک میں کنورٹ ہو سکتے ہیں بائی ٹیکنگ ایڈوانٹیج آف اٹ. سو فار ایگزامپل میں ایک ایپلیکیشن بنانے کی کوشش کر رہا ہوں جس کے اندر آپ ایک ایپ ڈالیں گے موبائل میں اور اس کے اندر عمران خان ہوگا اینڈ یو کین ٹاک ٹو ہیم اباؤٹ اینی تھنگ, اور اٹس ایکچولی چیٹ جی پی ٹی بٹ اس کی شکل ہوگی عمران خان والی, باتیں کر رہے ہوگا عمران خان کی طرح, تو آپ اس سے کچھ بھی بات کر سکیں گے. اس سے کیا ہوگا اگر یہ بن جاتی ہے اور ہم لانچ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو کیا ہوگا کہ یہ جو ہائپ ہے عمران خان کی پالیٹکس کی, ہم اس کو کیش کر سکیں گے اس ویو کو, اور لوگ دونوں سائڈ کے غصے میں والے بھی اور خوشی والے بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کی کوشش کریں گے. ٹی وی پہ نوائز آنا شروع ہو جائے گی اور لوگ اے آئی کو اڈاپٹ کرنا شروع کر دیں گے, کیونکہ لوگ ایک عام پاکستانی اڈاپٹ نہیں کرتا ٹیکنالوجی کو. تو وہ ہم اس میں لیٹ ہونے کے بجائے ہم 3 مہینے 6 مہینے سال جلدی ٹیکنالوجی اڈاپٹ کر لیں گے عمران خان کی وجہ سے. جیسے زیادہ تر لوگ جو اسمارٹ فون چلاتے ہیں ان کی ریزن واٹس ایپ ہوتی ہے, اور کسی چیز کے لیے وہ نہ وہ گوگل کرتے ہیں یا وہ ڈرامے دیکھتے ہیں یا وہ واٹس ایپ چلاتے ہیں. تیسرا کوئی فنکشن ان کو نہ گوگل کرنا نہیں آتا, گوگل اسسٹنٹ چلانا نہیں آتا, چیٹ جی پی ٹی نہیں آتا. تو ہم اگر اس طرح کی کوئی ایپ بنا دیں جو نیسیسٹی بن جائے پاکستانیوں کی, تو وہ پھر اس کو اڈاپٹ کر لیں گے, موبائل بھی لے لیں گے. پاکستان ہم سمجھتے ہیں غریب ملک ہے, ایکچولی غریب ملک نہیں ہے, کافی ریسورسفل ملک ہے. تو آپ کسی غریب سے غریب کی شادی میں چلے جائیں تو وہاں بھی 200 بندہ ہے, اس کو کھانا بھی کھلاتا ہے, وہ کہیں سے پیسے ریسورس پیدا کر لیتا ہے. جب ضرورت ہوتی ہے نا تب بندہ پیدا کرتا ہے, جس کو ضرورت ہی نہیں ہے وہ کو خیر ہے یار, اللہ تعالیٰ شکر ہے, بس شکر گزاری ہے. نہیں ان کے اندر وہ اس کے اندر ہے نہیں کہ کچھ سیکھنا ہے, میں نے کچھ کرنا ہے, بڑا بننا ہے, ضرورت پاؤں نہیں پہ کھڑا ہونا ہے. ضرورت نہیں ہے, اللہ کا آسانی کی شکر ہے. زندگی بس چل رہی ہے. دیکھیں یہی نہیں پتا کہ کیا نہیں پتا, گول نہیں ہے. نہیں گول سب کچھ ہے. گول کیا ہے, ایک عام پاکستانی کا کیا گول ہوتا ہے, میرے بچے اچھے کھانا کھا لیں, میں حج عمرہ کر لوں, والدین کو حج عمرہ کرا لوں, اور بہت پیسہ آ گیا تو ایک ہسپتال بنا دوں. 95% پاکستانی کا یہ گول ہے. ہی ڈز ناٹ ہیو اے ڈیزائر یہ سیر نیچے کیوں گرتا ہے, اوپر کیوں نہیں جاتا, وہ نیوٹن نہیں ہے. وہ یہ نہیں سوچ رہا, میجورٹی یہ نہیں سوچ رہا کہ میں نیسلے کیسے بن جاؤں, میں ریکٹ اینڈ کولمن کیسے بن جاؤں, میں یہ پالش خود کیسے بنا لوں, یہ میں ایجاد اس کی فیکٹری کیسے لگا لوں. ہی تھنک اسمال. تو چیٹ جی پی ٹی آ گیا اینڈ اٹس لائک اے ڈائناسور اور الادین کا چراغ. لیکن الادین کو چراغ اگر آپ ایک ایسے آدمی کو دیں جس نے کچھ نہیں دیکھا ہو, وہ رگڑے گا تو چراغ جن نکلے گا, ہا 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 ہا, وہ جو کو میرے آقا, وہ یار 2 پلیٹ بریانی تو لا دی. تو آپ نے اپنی وش کدھر ضائع کر رہے ہیں, آپ 2 پلیٹ یا 1 پلیٹ بریانی پہ ضائع کر دیتے, ویئر ایز یو کین آسک اینی تھنگ یو وانٹ, رائٹ. تو اسٹارٹ ہے فارچونیٹلی چیٹ جی پی ٹی ہیز انلمیٹڈ وشز. تو بریانی کی پلیٹ 2 منگا لو, یا پھر 4 منگا لو, پھر 8 منگا لو, پھر دکان پہ لا لو, پھر پوری 1000 دکانیں بنا لو. وی تھنک اسمال بیکاز ہمیں ویژن دیا نہیں گیا, ہمارے پاس علم نہیں ہے, ایجوکیشن نہیں ہے, ٹریول نہیں ہے. آپ ناروے میں رہتے ہیں, 25% بچے یا ہو سکتا ہے اس سے تھوڑے سے کم بیک پیکنگ کرتے ہیں. گریجویٹ ہونے کے بعد کالج میں جانے سے پہلے دنیا 6 مہینے گھوم کے آتے ہیں. تو آپ دنیا گھوم کے آتے ہیں تو آپ کے اندر آپ انسان بننا شروع ہوتے ہیں. آپ نارویجن نہیں رہتے, اب آپ انسان بن جاتے ہیں کہ جی تھائی لینڈ کے ایسے ہوتے ہیں, فلپین میں ایسے ہوتے ہیں, ہندوستان میں ایسے ہوتے ہیں. آپ کے اندر ہمبلنس آتی ہے. ان کا ایک ٹرمینالوجی ہے نا, جنت لاگ, کہ سب لوگ ایک جیسے ہیں, کوئی بڑا نہیں ہے, کوئی چھوٹا نہیں ہے. آپ نے آپ کو کمیونٹی سے جوڑ کے رکھے. ہمارے یہاں نہیں ہے. ہمارے یہاں دین میں ہے کیا جنت لاگ, ہاؤ ڈو اسپیسے جنت لاگ ہے. تو وہ کہ چیز ہمارے یہاں ہونی چاہیے وہ ہمارے پاس مسنگ ہے. تو آئی تھنک ویژن کم ہے, اینڈ اس آہستہ آہستہ آئے گا جب ہم ایکسپوجر بڑھائیں گے. تو میری ریکویسٹ آپ کو میں نے ویڈیو بھیجی تھی وہی ہے کہ جتنے لوگ ناروے میں ہیں ان کو ایک پاکستانی کو نوکری پہ ہائر کرنا چاہیے, اور وہ چھوٹا سا کام ان کو دے دیں, اور اپنی عقل سے چھوٹا نہیں دیں, ان کی عقل سے چھوٹا سا دے دیں. 2 سے 3 مہینے ان کو تنخواہ دیتے رہیں, 50 یورو مہینہ دیں, 100 یورو مہینہ دیں, اور اس کے نتیجے میں بندہ ٹرین ہو جائے گا, آپ کا چھوٹا بن جائے گا. آپ کا 5% 10% ٹائم بچا دے گا. اگر وہ آپ کا 10% ٹائم بچا دے 3 مہینے کے بعد, تو اگر آپ کی تنخواہ 5000 یورو ہے, اس کا مطلب ہے وہ آپ 100 یورو دے رہے ہیں
اس نے آپ کے 10% بچا دیا تو 500 یورو کا کام وہ کر کے دے. ویری سمپل میتھ. تو آپ 10 رکھ سکتے ہیں تو اب وہ 100% کام 10 آدمی کر دیں گے. آپ 5,000 سے فری ہو کے 10,000 پہ جا سکتے ہیں. دس از اے فارمولا. This is a formula which you can learn and adapt to grow yourself. اپنے بچے جس طرح سے پالتے ہیں اسی طرح سمجھ لیں یار میرے بھائی کا بچہ ہے, میں نے اس کو 3 سے 6 مہینے تنخواہ دینی, نہیں کرے گا کام تو میں نکال دوں گا. 3 مہینے آپ نے اس سے روزانہ اس کو کچھ بھی نہیں نا, اس کو ہر گھنٹے پہ مجھے واٹس ایپ میسج کیا کرو, انکل جی کوئی کام تو نہیں ہے, بھائی جان مجھے کوئی کام تو نہیں, بس. تو وہ آپ کے لیے ریسرچ کرے گا, آپ کے لیے موبائل چلانا سیکھ, فارغ بیٹھا ہوا ہے نا, نوکری پہ ہے, کچھ تو کرے گا. تو آپ اس کو چھوٹے چھوٹے کام دینا شروع کریں, 3 سے 6 مہینے ہو سکتا ہے, سال میں وہ بندہ بہت اچھا ہو جائے. ماشاء اللہ. جہان بھائی ہماری یہ بھی بات ہوئی تھی چیریٹی کے بارے میں, تو یہاں پر نیٹ ورک الحمدللہ کافی بڑا ہونے کی وجہ سے کافی پیسے اکٹھے ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی منٹوں کے اندر لاکھ کروڑ آ جاتا ہے. کبھی کبھی ہم مساجد کے لیے ہمارے بہت لوگ پیسے دیتے ہیں, بہت زیادہ. اور ایک میں یہ کہوں گا کہ مجھے اس چیز کو سمجھنے میں کافی دیر لگی, جبکہ لگنی نہیں چاہیے تھی, کہ میں جب پیسے اکٹھے کرتا تھا نا دینی کاموں کے لیے تو بہت جلدی اکٹھے ہوتے تھے. لیکن جب میں نے اکٹھے کرنا شروع کیے ہمارے لوگوں کو پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے, تو آئی تھنک ہماری اتنی کم ہمیں ڈونیشنز آئیں, اتنی کم آئی کہ میں اپنی طرف سے ہمارے کچھ پیسے اکٹھے ہوئے تھے, میں وہ اندر ڈال کر وہاں پورے ہو گئے. تو اس کے بارے میں ہم کیا کر سکتے ہیں ایز somebody who has a network, as somebody who has a lot of listeners جو کہ ڈونیٹ کرتے ہیں ہمارے پروجیکٹس میں. SMS لسٹ ہماری بہت بڑی ہے. کیا چاہتے ہیں کہ ہم جو ناروے میں بیٹھے ہیں یا یورپ میں میرے جو کلائنٹس وغیرہ ہیں, جو ڈونرز وغیرہ ہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ایک تو ہو گیا نا کہ VA رکھ لیں, ان کو ساتھ ساتھ ٹرین کریں, لیکن جو کامن مین ہے جو کہ صرف ڈونیٹ کر سکتا ہے, ان کو کس چیز کی طرف لے کے آئیں کہ وہ اس چیز کو اتنا اسپیشل سمجھیں کہ ہم نے اپنے عوام کو اٹھانا ہے, اپنے بچوں کو اٹھانا ہے, جو کہ میجورٹی وہاں پاپولیشن بچوں کی ہے. سب سے پہلے تو آپ اپنی پوڈ کاسٹ پہ تمام عالم دین کو لانا شروع کریں. ٹھیک ہے. جب وہ آپ کے ساتھ 1 گھنٹے کی پوڈ کاسٹ کریں گے, 10% آپ بدلیں گے, 10% وہ بدلیں گے, یا ہو سکتا ہے وہ 4% یا 2% بدلیں. آپ کی تھوڑی سی دوستی ہوگی, اس کے بعد وہ شاید آپ کو تھوڑا سا جانیں گے, پھر آپ سے مشورہ مانگیں گے. تب آپ ان کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں کہ میرے بھائی اگر آپ کسی کو مسجد بنا رہے ہیں کیوں, اللہ سے ثواب حاصل کرنے, تو آپ کو ثواب سے ایسوسیٹ کرنا ہے کہ اگر میں کسی کو لیپ ٹاپ خرید کے دے رہا ہوں, اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو رہا ہے, تو یہ ثواب کا کام ہے. اگر میں ایک درخت لگوا کے دے رہا ہوں پاکستان میں, تو یہ ثواب کا کام ہے. اسرائیل نے اپنے ملک میں, بالکل صحرا ہوتا ہے نا, وہ اپنے ملک کو گرین کرنے کے لیے ساری دنیا سے یہودیوں سے کہا کہ اپنے ملک میں ہمیں 100 یورو دو, ہم تمہارے نام پہ ایک درخت لگا دیں. اور ہولی لینڈ ہے وہ, تو ہولی لینڈ کے اوپر ایک درخت لگوا لو, اپنا صدقہ جاریہ بنوا لو. تو آپ کو جو دین کی ایسی احادیث ہیں, جیسے اعمال ہیں, جن کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا. ایک ضرورت تھی نا, ایک زمانہ تھا مسجدیں چاہیے تھی, تو اب مسجدیں بن گئی ہیں. اب اس مسجدوں کو اسلامک سینٹر میں کنورٹ کرنا ہے. یہ مسجد اگر میں ابھی اتنا بڑا ہال کسی ہوٹل میں کرائے پہ رہنے جاتا کہ جی مجھے ٹاک رکھنی ہے, تو میرے سے اس نے $500 چارج کر لینے تھے, $1000 چارج کر لینے 4 گھنٹے کے. تو مسجد اس کو کیوں نہیں کھول رہی ہے؟ یہ مسجد صبح 7 بجے سے لے کے رات دوپہر کے 1 بجے تک تالا لگا ہوا ہے. اس کو آپ ایجوکیشن سینٹر میں کنورٹ کریں, اس کو آپ بزنس سینٹر میں کنورٹ کریں, اس کو آپ کو ورکنگ اسپیس میں کنورٹ کریں. آپ ہر چیز کو الگ الگ کیوں بنائیں؟ تو اللہ کا گھر, اللہ تو ہر جگہ ہے, تو اس گھر کو بیسٹ یوٹیلائزیشن کرنے کی ضرورت ہے. وہ کیسے ہوگا؟ وہ ایسے ہوگا کہ آپ ان کو کیمرے پہ لائیں. مجھے 25 سال ہو گئے ہیں اس طرح سے علماء کے ساتھ بیٹھتے ہوئے, کیونکہ کیمرے پہ تو آتے نہیں تھے وہ, تو میں بتا نہیں سکتا ہوں کہ کتنی مشکلات سے گزرا ہوں. اب کچھ ایسے علماء تھے جنہوں نے اجازت دی کہ کیمرہ کر لیں, منہ ادھر رکھنا. آہستہ آہستہ اب وہ لوگ یوٹیوب پہ آ رہے ہیں, فیس بک پہ آ رہے ہیں, وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اچھا کام ہے, اور دیر سے سمجھ رہے ہیں. لیکن وہ اس لیے دیر سے سمجھ رہے ہیں کہ کم لوگ ان کو سمجھا رہے ہیں. ان کے مدارس کے اندر جو سسٹمز ہیں, جو کتابیں, اس میں اس کی اویئرنیس ہے نہیں. وہ غلط نہیں ہے, ان چیزوں کا ڈیٹا ان کے پاس ہے نہیں. تو وی ہیو ٹو سٹ ود دیم. جن کے پاس علم ہے بیٹھیں, ان کو سمجھائیں. میری 2 ویڈیوز ہیں, 1 گھنٹے کی, چیٹ GPT فار علماز. میرے پاس ویڈیوز ہیں کیا نام ہے, ڈیجیٹل لٹریسی فار علماز میں. علماء از ون آف دا ویری امپورٹنٹ کیز. جو مبلغ ہے نا, ٹیچر کا کام کرتے ہیں, تو وہ داعی ہیں, وہ دعوت دیتے ہیں. ان کو ایجوکیٹ ہم نے کیا نہیں, تو وہ جو دعوت دیتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں اللہ کا گھر بنا لو,
تو تمہارا گھر جنت میں بن جائے گا. اب ان کو یہ بھی تو سمجھانا ہے نا کہ آپ نے اسی کو ریفریش کرنا ہے کہ مسجد بن گئی, اب لوگوں کو پیروں پہ کھڑا کرنا ہے. کب تک یہ ہاتھ مانگتا رہے گا؟ ہمارے ملک میں بیماری پھیل گئی نا مانگنے کی, تو اب اس بیماری کو ٹھیک کرنا ہے, کیور کرنا ہے, اور یہ ایک دن میں ٹھیک نہیں ہوگا. نیچے ایک خاص قوم کے لوگ ہیں یورپ میں جو ہر وقت مانگتے رہتے ہیں, ٹھیک بیماری پھیل گئی, اس کو ٹھیک کرنا ہوگا. وہ ٹھیک ایک دن میں تو ہو نہیں سکتی. تو جو آپ کے حصے کا ہے کام, آپ جو کر سکتے ہیں کہ جتنے علماء ہیں, اچھا اس میں ضروری نہیں عالم ہوں, وہ مسجد کے جو ابھی اشفاق صاحب تھے ان کا بھی, اخلاق صاحب تھے, ان کا بھی انٹرویو ہونا چاہیے. ان کا بھی ایک اوپینین ہے, ان کو بھی آپ نے ایک رول ماڈل بنا کے سامنے رکھنا ہے کہ ایک آدمی کم پیسے لے کے مسجد کی خدمت کی نیت, ثواب کی نیت سے کرتا ہے نا. یہاں کم پیسے کیوں لیتا ہے؟ ثواب کی خدمت سے کرتا ہے. ایک باپ اپنے بچے کو مدرسے میں کیوں ڈالتا ہے؟ ثواب کی نیت سے ڈالتا ہے. حافظ کیوں بناتا ہے؟ ثواب کی نیت سے کرتا ہے. تو خالی ثواب کو لمیٹڈ نہیں کرنا, ثواب کے بہت سارے کیٹیگری. میں آپ کو ایک ثواب کی بات بتاتا ہوں جو کہ ہم نے امپلیمنٹ کیا ہے اپنے انسٹیٹیوٹ میں. ایک صحابی جو ہے ایک دکان کھولتے ہیں برتن کی, اور وہ برتن کی دکان تھوڑے دن نہیں ہوتے ہیں تو وہ آدمی دیکھتا ہے کہ برابر والا پڑوسی کی دکان وہ بند کر کے جا رہے ہیں, کہہ رہے میں ختم کر رہا ہوں دکان. یہ کیا ہوا؟ میں کہ جی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی ہے, جو بیچا ہوا مال بغیر کسی چوں چرا کرے واپس لے لے تو کنفرم جنتی ہے. اب زیادہ ابا جو ہیں وہ قرآن شریف کیوں حفظ کراتے ہیں کہ جی جنتی بن جائیں. تو یار آپ صرف اس آدمی کو کیا کرتے ہیں, انہوں نے بتایا کہ میں نے میرے پاس ایک کسٹمر فائنلی آئی, اس نے مجھے چیز واپس کری, میں نے اس کے پیسے واپس کرے, میرا کام پورا ہو گیا, جنت مل گئی, اب میں جا رہا ہوں دکان بند کر. یعنی اس کا جو بلیف سسٹم تھا وہ یہ تھا. ہمارے یہاں یہ بلیف سسٹم نہیں ہو, یار خریدا ہوا مال واپس نہیں ہو سکتا, اتنا بڑا بڑا لکھا. اور آپ کسی گورے کے پاس چلے جائیں امریکہ میں, وال مارٹ پہ مجھے معلوم ہے کہ, یا کسی بھی دکان پہ جائیں, چپ کر کے واپس کریں, پوچھتے بھی نہیں ہیں کیوں واپس کریں. جنتی کون ہو, کہاں سے جنت میں جائیں گے؟ تو دین بہت وسیع ہے, اس کو ہم نے اپنی ضروریت کے حساب سے پچھلے 75 سال 100 سال میں وہ چیزوں پہ وہ چیزیں ہائی لائٹ کرنی جس کی ہمیں ضرورت تھی. چھوٹا بچہ تھا, اس کو ضروریات فرق تھی. اب بچے بڑے ہو گئے, علم آ گیا, انٹرنیٹ آ گیا, ضروریات چینج ہو گئی ہیں. تو اب اس علم کے اسی کے اندر سے وہ چیزیں نکالنی ہیں اور وہ چیزیں ہائی لائٹ کرانی ہیں جو کہ آج کے زمانے کی ضرورت ہے. یہ نہ ہو کہ خدا نخواستہ ایک کنفرم نہیں ہے, لیکن حضرت جو عثمانیہ سلطنت ہے وہاں پہ ایک عالم نے فتویٰ دے دیا کہ پرنٹنگ پریس نہیں استعمال کریں. بالکل. اور اس فتوے کی وجہ سے مسلمان خام خواہ میں پیچھے رہے, کیونکہ مسلمان کے پاس سب سے زیادہ علم تھا اور انہوں نے اس کو چھاپنے کی اجازت نہیں دی, جس کی وجہ سے یہ علم بٹا نہیں, ہم لیٹ ہو گئے. اگر وہ انسیڈنٹ نہیں ہوا ہوتا تو آج شاید ساری دنیا ترکش یا عربی بولتی ہوتی اور کپڑے کچھ اور پہنتی ہوتی, کیونکہ علم اصل مومن کی میراث ہے. ہم نے علم کو پیچھے ڈال دیا, ہم نے مسجدوں کو میراث بنا لیا, ہم نے روزوں کو نمازوں کو میراث بنا لیا, علم کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا. جو مومن کی میراث تھی, جو مومن کا اصل پہچان تھی, عالم تھا, وہ علم رکھتا تھا, وہ اس کو پیچھے چھوڑ دیا. تو اس کو واپس سکھانا پڑے گا, واپس نکالنا پڑے گا. ہیں احادیث موجود ہیں, بخاری شریف تو کتنی ساری جلدیں ہیں, لیکن اس کو ہائی لائٹ وہ والا حصہ کر رہے تھے ہم جس کی ضرورت تھی. جب تک مسجد نہیں تھی, اب کورس مسجد میں پیسے دو, تو مسجد بن گئی نا, اب اس کو پروڈکٹیو بنا رہے ہیں. میری ریکویسٹ ہوگی کہ اس جگہ کو اندر, اتنی بڑی جگہ ہے آپ کے پاس, اس کو ڈکلیئر کریں کہ یہ اسٹارٹ اپ انکیویشن سینٹر ہے. جس کو بزنس کھولنا ہے ہم یہاں پہ تم کو لون دیں گے, سافٹ لون دیں گے, کا کیا ہوتا ہے قرض حسنہ دیں گے, تم آؤ اسٹارٹ اپ کرو. بالکل. تم نے ٹیکسی نہیں چلانی. اگر تمہاری انکم $1,00,000 سے مسلمان ہو اور تم €1,00,000 سے کم کماتے ہو, ادھر آ جاؤ, ہم تمہاری مدد کریں گے کہ تم $1,00,000 کماؤ. اگر یہ گورے دوسروں کے لیے کر سکتے تو آپ کیوں نہیں کرتے؟ جگہ موجود ہے, سینٹر موجود ہے, پیسہ موجود ہے, عقل موجود ہے, علم موجود ہے, پیسے بھی موجود ہیں, اب کیوں نہیں کرتے؟ بس نہیں کرتے. تو چینج کریں نا اس کو کہ جی ہم نے اپنے لوگوں کو امپاور کرنا ہے. پاکستانی سے شروع کر لیں. کوئی پاکستانی €1,00,000 سے کم کماتا ہے, ادھر آ جائے. اگلے 3 سال میں تمہاری مینٹرنگ کروں گا, 10% میرا ہوگا,
اور یہ میرا فاؤنڈیشن ہے, پیسہ اس میں جائے گا, مجھے جیب میں نہیں آ رہا, میرے واپس میرے پول میں جائے گا, جو تم کماؤ گے ادھر جائے گا, جا کے ہم اگلے کی ہیلپ کر سکیں. میں مر جاؤں گا, سسٹم آن رہے گا, چلتا رہے گا. تو اس طرح سے آپ لیکن یہاں لاکھ یورو سے کم نہ کمائیں, ہم سکھائیں گے کیسے کمانا. ایک دن میں سب نہیں سیکھ جائیں گے, لیکن جب سیکھنا شروع ہوں گے تو آہستہ 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 سے آپ بتا رہے تھے کہ پہلے 2-4 لوگ آئے ناروے, پھر پورے قافلے آنا شروع ہو گئے. شروع میں کوئی 2-4 ہی آئیں گے, پھر آہستہ آہستہ چینج ہو جائیں گے. اور یہ بات ویسے کافی دفعہ مساجد اس کے اوپر اپنے آپ کو اپلائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ یہ ادارہ جو یہاں پر ICC کا ہے, انہوں نے فلورس وغیرہ دیتے ہیں آج کل مختلف وینیوز کو, کچھ کوچنگ وغیرہ کے لیے بھی کچھ دفعہ انہوں نے باہر بورڈ نہیں لگا ہوا ہے نا, جیسے نماز کا لگا ہوا ہے کہ جی آپ یہ جگہ لے سکتے ہیں. اور میں شرماتا رہوں گا, میں یہودی ہوں تو میں تو پوچھوں گا بھی نہیں, میں نصرانی ہوں میں پوچھوں گا نہیں, میں ایتھیسٹ ہوں میں پوچھوں گا بھی نہیں. امریکہ میں نے 3 دفعہ یہودیوں کے سینیگوگ میں نمازیں پڑھی, کیونکہ جگہ نہیں, مسجد نہیں تھی, تو وہ سینیگوگ میں لے کے ادھر نماز, چرچ میں نماز رہتی, بک کو کھول دیتے ہیں, یہ لیجیے, چارج بھی نہیں کرتے. ہم کھولیں گے تو لوگ اندر آئیں گے. اخلاق سے دین پھیل سکتا ہے, اخلاق سے پھیل سکتا ہے. چلے جی, آپ سے آخری سوال میں کرنا چاہتا ہوں. آج آپ یہاں سے جاتے جاتے, اس پوڈ کاسٹ سے جاتے جاتے, اردو پوڈ کاسٹ کی اس پوڈ کاسٹ سے جاتے جاتے, آپ ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں, جتنے بھی لسنرز ہیں جو کہ صرف آڈیو سن رہے ہیں آپ کی, ان کو کوئی گولڈن نگٹ ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں, کوئی ایسی بات جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ میں سنبھال کے رکھی ہوتی ہے ہمیشہ, جب بھی کوئی ایسا اسپیشل کا پروگرام ہوتا ہے تو وہاں پہ میں بولتا ہوں, کوئی ایسی بات جو کہ ان کی زندگی چینج کر دے. دیکھیے, زندگی انسان صرف اور صرف خود چینج کر سکتا ہے, نہ کوئی ریحان اللہ والا چینج کر سکتا ہے, کوئی چینج نہیں کر سکتا. بغیر عمل کے کچھ نہیں ہوگا. ہم ایک اردو کی پوڈ کاسٹ پہ ہیں, ہمارے زیادہ سننے والے پاکستانی ہیں, ہم ایک بہترین خطے کے باسی ہیں. اس خطے کے اندر ہمارے لیے جنت کمانے کی بہت اپارچونیٹیز ہیں کہ کروڑوں لوگ غریب ہیں. ان کروڑوں لوگوں کی دعائیں آپ لے سکتے ہیں. ان بیچاروں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ ان کو کیا نہیں معلوم, تو آپ ان کی مدد کر کے اپنی نمازوں کے ساتھ ساتھ, اپنے صدقہ و زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ آپ ان کی تربیت کر کے, ان سے کنیکٹ کر کے, ان کے ساتھ چائے پی کے, ان کے ساتھ کھانے کھا کے ان کو انسپائر کر سکتے ہیں کہ وہ گرو کریں. چھوٹے بچے کو لیکچر نہیں دیا جاتا, چھوٹے بچے کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کیا جاتا ہے. صحیح بات ہے. تو اسی طرح سے جو ہمارے قوم کے جو ان ایجوکیٹڈ لوگ ہیں نا, ان کو آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں, ان کو آپ کے ٹائم کی ضرورت ہے. اس طرح سے آپ نے شاید جگہ بار بار پڑھا ہوگا کہ اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم زیادہ اسپینڈ کیا. پیسے اسپینڈ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا, بڑے وہ یاد نہیں رکھیں گے. ٹائم اسپینڈ کرا ہوا آپ کا یاد رکھیں گے. تو آپ کی قوم کو سخت آپ کی ٹائم کی ضرورت ہے. تو جو پاکستانی باہر رہتے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ ہفتے میں, مہینے میں, سال میں آدھا 1 گھنٹہ نکال کے خامخواہ میں ان کے ساتھ بات کریں کہ بالکل جن کے پاس کچھ نہیں ہے. آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا ان سے, آپ کو ریفلیکشن کرنے کو ملے گا, آپ بہتر انسان بننا شروع ہو جائیں گے. یہ کریں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, میں اس کو استعمال کروں گا کہ مومن کا ہر گزرا ہوا دن سے اچھا آج کا دن ہونا چاہیے, اور ہر آنا والا دن آج سے اچھا ہونا چاہیے. تو اس کے لیے کوشش کرتے رہیں. 10% جو آتا ہے لوگوں کو سکھائیں, اپنا ٹائم ڈیوائڈ کر دیں. 10% لوگوں کو سکھانے کے لیے, 10% خود سیکھنے کے لیے, کیونکہ اس سے زیادہ آپ سیکھ نہیں سکتے, کیپیسٹی نہیں ہوتی. 5% کر دیں, ٹائم کم ہے تو, لیکن سکھائیں ضرور. جو آتا ہے وہ یوٹیوب پہ سکھائیں, فیس بک پہ سکھائیں, ٹک ٹاک پہ سکھائیں. پکڑ کے نہ سکھائیں, بیٹھا کے نہ سکھائیں. وجہ اس کی یہ کہ ہمارے ملک میں ایسے کروڑوں لوگ ہیں جن کی جو آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں, لیکن جو سامنے بیٹھے ہوئے نا ان پہ وہ نارملی سنتے ہی. آپ اپنا قبیلہ تلاش کریں انٹرنیٹ پہ جو آپ کو ڈھونڈ رہا ہے, تو جائیں اور ان کو بتائیں کہ آپ یہ کر سکتے, یہ کر سکتے. میں یہاں آنے سے پہلے آپ کو تو نہیں جانتا تھا, تو آپ نے مجھے ڈھونڈ کے نکال لیا. لیکن میں نے علم اگر نہیں ڈالا ہوتا انٹرنیٹ پہ تو آپ مجھے جان نہیں پاتے, پہچان نہیں پاتے, میں ایک عام انسان ہوتا. تو سب میں ہوں عام انسان. فرق صرف یہ ہے کہ اس کو میرے پاس تھوڑا بہت ہے, میں نے یوٹیوب انٹرنیٹ پہ ڈال دیا.
آپ بھی ڈالیں, سب کو چاہیے ڈالیں, اس کا فائدہ اٹھائیں. اگر آپ نے یہ پوڈ کاسٹ سن لی ہے اور آپ پھر بھی نہیں اٹھا رہے تو قیامت والے دن میں آپ کو پکڑ کے پوچھوں گا ابھی کیوں نہیں کیا. کچھ اللہ نے ذرا پوچھیں انہوں نے کیوں نہیں ہمارے ملک کو خامہ خواہ غریب رکھا ہوا, غریب کیوں رکھا ہوا. مسجد میں بیٹھ کے پوڈ کاسٹ ہو رہی ہے, ظاہر سی بات ہے پوچھنا ہی بنتا ہے آپ کا. بہت بہت شکریہ ریحان بھائی, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سن رہے تھے اردو پوڈ کاسٹ, اور اردو podcast.com پہ آپ کو دوسرے بھی ایپیسوڈس ملیں گے انشاءاللہ. اگلے گیسٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ آنے والے کچھ دنوں میں. اور جیسے ریحان بھائی نے کہا کہ علماء حضرات کو پکڑوں, ایک دو تو میں نے پکڑے ہوئے ہیں, ان سے بھی پوڈ کاسٹ ہم نے کی ہوئی ہیں. تو انشاءاللہ انٹرپرنورشپ کے بارے میں اور دینی حوالے سے کچھ باتیں ہوں گی جس سے ہم اپنے ملک کے نوجوانوں کو اٹھا سکیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.